बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अमेरिका से खबर यह है कि कांग्रेस अरकान ने जो बाइडन को खत लिख दिया है और जो करारदाद पाकिस्तान के हवाले से पास की गई इमरान खान की रिहाई को लेकर, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जिस तरह से खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, इसे लेकर इसके ऊपर अमेरिका अपना किरदार अदा करे। इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा ने व्हाइट हाउस के अंदर लॉबिंग की, व्हाइट हाउस को यकीन दिलाने की कोशिश की, व्हाइट हाउस को पाकिस्तान के हालात के हवाले से आगाह किया कि वहां पर किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, रियासत का क्या किरदार है, पाकिस्तान के अंदर मीडिया कहां पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है उसे किस तरह से सल्ब कर लिया गया, कानून को आपने अपने घर की लौंडी बना लिया। ये तमाम चीजें अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर बाकायदा तौर पर जो बाइडन हुकूमत को डायस्पोरा ने इसके ऊपर लॉबिंग की। इसके साथ साथ जो दूसरा काम हुआ कि जो ऐवान नुमाइंदगान है वहां पर एक करारदाद पास करवाई गई और इस करारदाद के अंदर इन तमाम चीज़ों को जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं इसका मुकम्मल अहाता किया। अब आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना है, सिर्फ करारदादें पास नहीं बल्कि आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएंगे कि आप व्हाइट हाउस को खत लिखते हैं और जो करारदाद पास करवाई गई इसके ऊपर मिनो अमल किया जाए और अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा अपना ये किरदार अदा कर रहा है। आप इसकी अगर टाइमिंग को देखें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूं। जो बाइडन की हुकूमत तो जा रही है और इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था। लोग ये सोच सकते हैं ना कि जो बाइडन जाते जाते क्या करेगा। एक बात याद रखिएगा कि जो बाइडन जा रहा है लेकिन अमेरिका की हुकूमत एक कॉन्टिन्यूटी में काम करती है और ऑब्वियसली ये चीज़ें जब व्हाइट हाउस के अंदर ऑलरेडी टेबल्ड होंगी तो फिर ट्रंप साहब जो हैं जब आएंगे तो ये मामला दोबारा से उठाया जाएगा। लेकिन डायस्पोरा जो पाकिस्तानी है वो ये समझता है कि ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, डोनाल्ड ट्रंप उनके पास चल कर गए, जो लॉबिंग हो रही थी, जब वोट मांगने गए उस वक्त भी पाकिस्तानी जो तारकीन वतन है उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका अपना किरदार अदा करे। इमरान खान को जेल में डाला गया, इमरान खान को बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही और अमेरिका ने जो इमरान खान की हुकूमत जिन हालात में गिराई उसके पीछे कौन लोग शामिल थे, ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने मुखालफिन की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके दोस्त हैं वो और उनके करीब होंगे और जो उनके दोस्तों के साथ जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर भी जो बाइडन जो है वो बदला जरूर लेंगे या कम से कम इस मामले को जरूर उठाया जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान और जो मकाम इमरान खान को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में मिला शायद ही वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को कभी ये मकाम मिल सकेगा। इस खत के मतन के मुताबिक क्या कहा गया कि पाकिस्तान में 2024 में के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक की धज्जियां बखेरी गई। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ रियासती हरबों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन पूरा एपिसोड पूरी दुनिया ने देखा। आलमी मुबसरीन को यहाँ पर भेजा गया, यूरोपीय मुबसरीन यहाँ पर आए और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो अपनी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो इलेक्शन के ऊपर और फिर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जो पूरा प्रोसेस है इस पर नज़र रखे हुए, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि किस किस हलके में क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं। ये मामला इंतहाई अहम इसलिए था कि जिन इलाकों की और हलकों की निशानदही की गई, कौमी असम्बली का जो वोट बैंक है, जितने वोट डाले गए वो आपके कौमी असम्बली और उसके दूसरी तरफ जो सूबाई असम्बली के वोट डाले गए वो आपस में मुताबिकत नहीं रखते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था जिसे रेज किया गया। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो जब तक काम नहीं करेंगे आपको किसी तरह भी जो है आपके हक में फैसला या कम से कम इसके ऊपर सुनवाई जो है वो नहीं हो सकती। तो ये मामला इस खत के अंदर ऑब्वियसली इसका एक मेजर कंसर्न के तौर पर इजहार किया गया। फिर अरकान ने कहा कि इलेक्शन पर खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद अदलिया की आज़ादी और इंसानी हकूक की मजीद पामाली की गई। पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा को मुसलसल पाबंद सलासल रखना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है। इमरान खान के नाम पर ये पूरी जमात जो है वो खड़ी है। आज ये जितने मामे चाचे बनकर आ जाते हैं ना और कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए अगर बहनें कहेंगी तो कौम नहीं निकलेगी, अगर बुशरा बीबी कहेंगी तो कौम नहीं निकलेगी। तो नहीं, ये सोचना चाहिए कि ये जमात जिसके नाम पर, इमरान खान के नाम पर आपको वोट पड़ा, आज अगर आप उसकी रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जस्ट इमेजिन करें, पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं जी कि अगर हमें
کوئی ٹاسک دیا گیا تو ہم سوچیں گے، نہیں تو ہم گھر میں بیٹھیں گے۔ یہ جتنے بھی اراکین کانگریس ہیں یا اس سے پہلے جو خطوط لکھے گئے برطانیہ کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر، ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ یہ صرف اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی ڈیموکریسی جس کے تعلقات اس ملک کے ساتھ ہیں، یعنی امریکہ کے ساتھ ہیں، اور جب ان کی حکومت آتی ہے تو اوبویسلی اس کو ڈیپ ڈرل کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور جس کا فائدہ جو ہے وہ دونوں ممالک کے لیے ہو۔ امریکہ میں جتنے لوگ خطوط لکھ رہے ہیں، ان کا صرف کنسرن یہ ہے کہ رول آف لا ہو۔ اگر وہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے کنسرن شو کر رہے ہیں، اور اگر وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کے اوپر زور ڈال رہے ہیں، تو پھر پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیغام آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم گھر میں بیٹھے ہیں۔ دوسری چیز اس میں مطالبہ یہ کیا گیا کہ شاہ محمود، یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کی فوری رہائی کی جائے، اقدامات کیے جائیں، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو حکمت عملی اپنانے کا کہا جائے۔ اراکین نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق، جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے۔ توقع ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے امریکہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ برطانیہ کے امور خارجہ کے وزیر ڈیوڈ لیمی کا بھی خط سامنے آیا، اور اس میں پاکستان میں ملٹری کورٹس اور انسانی حقوق کی پابندیوں اور سیاسی صحافتی آزادیوں کی حق تلفی پر بھی اظہار تشویش جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ خطوط پوری دنیا میں اوبویسلی ایک کنسرن ضرور ریز کر رہے ہیں، اور یہ کنسرن صرف انسانی حقوق کو لے کر نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کا دعوے دار اگر پاکستان کا وہ طبقہ جو اس وقت اقتدار پہ قابض ہے، تو پھر ان کا تعلق دنیا کی دیگر ڈیموکریسی سے کیسے آگے بڑھایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگا، یعنی مشرف صاحب جب آ گئے، تو ایک ایسا ڈکٹیٹر آیا تو دنیا نے ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز جو ہیں وہ لگا دی تھی، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو دنیا ڈکٹیٹرشپ سے بات نہیں کرتی۔ پاکستان کے اندر آپ کو ایک جمہوریت تو نظر آئے گی، لیکن اس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ کو کچل کر جس طرح یہ حکومت بنائی گئی، یہ کسی ڈکٹیٹرشپ سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہی ہوگی۔ اور آج ہم نے جو کچھ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جاتا ہے، ایسا سب کچھ تو ہم نے مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا۔ یعنی جتنی آج آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویورز، یہ جو پارٹی کے اندر اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کا برانڈ اور ان کی دکان کا مال جو ہے بکے، ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ارکان کانگریس جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں تو بھائی آپ کیوں آواز بلند نہیں کر رہے؟ اور آپ کو کس انویٹیشن کی ضرورت ہے؟ آپ کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ اور میں مسلسل آپ لوگوں کو اب یہ بتاتا رہوں گا کہ شیر افضل مروت جیسے کریکٹر جو ہیں، ان کے بارے میں آپ ضرور آواز بلند کریں اور بتائیں کہ کیا انہیں گھر میں بیٹھ کر انتظار کرنا ہے کسی کال کا، یا پھر یہ کہنا کہ جب انہیں کوئی عہدہ نہ ملے، جب انہیں کوئی پارٹی کے اندر ویسا مقام نہ ملے تو یہ کہیں کہ پیغام آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم گھر میں بیٹھے ہیں۔ ویورز، اس کا ایک رزلٹ آج آ گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب بالآخر وہ بول پڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لیڈرشپ باہر بھاگی پھر رہی ہے، یار ہم سے بھی بات کرو، ہمارے سے بھی رابطہ کرو، آ کر ہمارے سے بھی کوئی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی جائے، ہم بھی آپ کو کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور جسٹ امیجن کریں، جو نمبر 2 ہیں شاہ محمود قریشی از نمبر 2 ان دا پارٹی ہیرارکی، ٹھیک ہے جی، عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی، اینڈ دین آپ کے ساتھ جو پرویز الہی صاحب بھی ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب اوبویسلی جن حالات کے اندر پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا وہ ویسے ہی کنٹروورشل تھے، اور پرویز الہی صاحب جب آئے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھا، پنجاب کو بچانا تھا، انہیں وزیر اعلیٰ بنانا تھا، 10 نشستیں ان کے پاس تھی، تو لہٰذا ان کی وہ اہمیت نہیں ہوگی۔ چلیں، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ جو پرویز الہی صاحب ہے، اگر آپ ان کے علاوہ بھی سوچیں تو شاہ محمود قریشی کے ساتھ کم از کم بات کرنا ضرور بنتا تھا، جسے پارٹی نے مکمل طور پہ جو ہے نظر انداز کیا۔ سائفر کا معاملہ تھا، آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے، پھر آپ کو 9 مئی میں دھر لیا گیا، اور جب یہ پورا 9 مئی ہوا تو شاہ محمود قریشی صاحب کہاں پر موجود تھے، اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ سوال بھی کیا گیا۔ ویورز، شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہتے ہیں؟ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور یہ پیغام ہے ان تمام قائدین کے لیے جو باہر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم کو وقت ملے تو کوٹ لکھپت جیل میں یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور مجھ سے بھی ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان کو اپنا ان پٹ دے سکیں۔ پارٹی نے ان لوگوں کو رکھ لیا ہے صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھیں
ظلم ہوا، 9 مئی پر ظلم ہوا، ان لوگوں کو پکڑا گیا، آپ کو ان کی تمام تقریروں کے اندر یہ نام ضرور ملیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ریاست نہیں چھوڑ رہی، بالکل نہیں چھوڑ رہی، 9 مئی کے بیانات اور پھر عدالتیں کمپرومائز ہیں، یہ پوری دنیا کو پتا ہے، لیکن ملاقاتیں کر کے ان سے مشورہ ضرور لیا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب یہ کیوں نہیں کر رہی؟ شاہ محمود قریشی کا اس طرح سے بولنا، ہم تو مسلسل بات کر ہی رہے تھے، لیکن اب ان کے اپنے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کمپرومائز ہو چکے ہیں. میں شاہ محمود قریشی صاحب کی کچھ اور باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر ہم ذہین قریشی پر بھی بات کریں گے. بہت کم ہی دیکھا گیا کہ شاہ محمود قریشی کی پیشی ہو یا پھر یاسمین راشد کسی اور رہنما کی پیشی ہو اور تحریک انصاف کے رہنما عدالت پہنچے ہوں، یہ بھی گلہ کیا گیا. بلکہ عمر چیمہ جو گورنر پنجاب رہے، وہ کئی مرتبہ تحریک انصاف کی قیادت سے گلے شکوے بھی کر چکے ہیں، اور ان کی بہت ساری ایسی تصاویر بھی ہم نے دیکھی جن میں برے حال ہیں، بال بڑھے ہوئے ہیں، اب انہوں نے باریش بھی آپ کو نظر آئیں گے، بال سفید ہیں. تو یہ قربانیاں ان لوگوں نے دی. اب وہ جس مسئلے میں انہیں پکڑا گیا، جی ایچ کیو ہے، لاہور کور کمانڈر ہاؤس ہے، جو بھی ہے، لیکن پارٹی کو ان سے اس طرح کنارہ کشی جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی. پارٹی کے لوگوں کو پہنچنا چاہیے. اگر اڈیالہ جیل آپ پہنچ سکتے ہیں، باقی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں، تو پھر باقی لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ان کے پاس بھی آپ کو پہنچنا چاہیے. لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ نورین بی بی جو تھی وہ اکیلی تنہا اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی تھی. اگر عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے شاہ صاحب، تو پھر آپ کا پارٹی کے اندر اوبویسلی ویسے ہی آپ کو باقی لوگ دیکھتے ہیں جس طرح دیگر قائدین ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہمارا ہولڈ ہو، اور وہ آپ کو ایک کمپٹیشن سمجھتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ آ کر لوگ بات کریں گے تو پھر ان کی چودراہٹ جو ہے وہ کیسے کامیاب ہوگی اور قائم ہوگی. تو اس کے اندر یہ کیچ ہے جی. ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اور اس کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز کی گئی ہے پاکستان کے اندر 9 مئی واقعات کے حوالے سے، اور پھر خان صاحب کا پیغام بھی اس کے اندر چلایا گیا. جی ایچ کیو حملہ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کی عدالت نے ثانیہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کی، اور دہشت گردی عدالت کے جج امجد شاہ نے اس پر سماعت کی، اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شیخ رشید، صوبائی وزیر راجہ بشارت سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. پروسیکیوشن کی جانب سے ملزمان کو چلان کی اضافی نقول فراہم کر دی گئی ہیں، اور پی ٹی آئی لیگل ٹیم نے چلان کی اضافی نقول پر اعتراضات اٹھائے. وکلا صفائی نے شیخ رشید، طاہر صادق، شیری مزاری، شکیل نیازی اور امجد خان نیازی کی درخواست بریت پر دلائل مکمل کر لیے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو اندر کی کارروائی ہے وہ میں آپ کو اگلی نشست میں بتاؤں گا، اور اس میں مزید ڈیٹیلز یہ ہیں ویورز کے پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کی جانب سے درخواست بریت پر دلائل جاری ہیں، اور ملزمان کی بریت کی درخواست پر بھی آئندہ سماعت پر بھی دلائل جو ہیں وہ دیے جائیں گے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں پیش نہ ہونے والے ملزمان کو چلان کی اضافی نقول تقسیم کی جائیں گی، اور عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی ہے. اب یہ جو پاکستان کے اندر ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی گئی، اس پہ میں کوئکلی کمنٹ کر دوں. ایک ایسی ڈاکومنٹری جو ریاست کی طرف سے، پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے ریلیز کی گئی، ان میں ان تمام مقامات جہاں پر جو حملے ہوئے ان کی کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور فوٹیجز ہیں. اور یہ ایسے وقت میں ریلیز کی گئی جب پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا، اور ایسے وقت میں جب تحریک انصاف نے 24 نومبر کے اعلان جو ہے احتجاج کا کر رکھا ہے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ریاست پیچھے نہیں ہٹ رہی. میں آپ کو جو مختلف لوگوں سے، یعنی دونوں طرف سے جو میری بات ہوئی ہے، ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کے گھر پر حملہ تھا، اور جب کوئی کسی کے گھر پر حملہ کرتا ہے تو ہم اسے بھولیں گے نہیں، ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور ریاست سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی. دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ ہی کہتی رہی کہ اگر ثبوت ہیں تو عدالتوں میں پیش کریں. تو یہ جو ڈاکومنٹری پیش کی گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس ڈاکومنٹری کو عدالتوں میں پیش کر دینا چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایسے ثبوت ہیں جس سے 9 مئی کے کرداروں کو پکڑا جا سکتا ہے، ماسٹر مائنڈ جن کی آڈیو کالز اس کے اندر ہیں انہیں پکڑا جا سکتا ہے، تو پھر اسے عدالت میں بھی پیش کیا جائے، پروسیکیوشن کے ذریعے بھی پیش کیا جائے، اور دکھایا جائے کہ دیکھیں جی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے پکڑا، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر کھڑے ہو کر ریاست کے خلاف دہشت گردی کر رہے تھے. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عدالتوں میں اسے کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی 9 مئی کے کیسز ہیں، میری دونوں طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اب اس لڑائی کو بند ہو جانا چاہیے. خدا کے لیے آپ کی اس لڑائی کے اندر پاکستان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، جمہوریت کا اتنا نقصان ہو گیا کہ یہ نقصان کئی دہائیاں لگیں گی کہ ہم جو ہے اس کو ریکور کر سکیں. دیکھیں ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے. پاکستان میں بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے مستقبل ان کا کس طرف جائے گا.
لوگوں کی روزی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گئی ہے. ہم اپنی ایک آفت ہمارے اوپر آئی, یہ اسموگ نام کی جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی, ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکے. ہماری جو کیپیسٹی ہے ہیلتھ سسٹم کی وہ یہ الاؤ ہی نہیں کرتی کہ 7 لاکھ لوگ جو اس سے افیکٹ ہوئے کہ اس کو کوپ کر سکتی. تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں آج؟ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر یہ جو پیسے آپ کے خزانے میں پڑے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ یہ کشکول ہر وقت جو ہے نا, مانگنے سے آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی, لیکن دینے والوں کو اب شرمندگی ہونا شروع ہو گئی کہ ہم اس قوم کو کیسے کھڑا کریں. قوم نے سر خود کھڑا ہونا ہے. اس 9 مئی کے بیانیے کو خدا کے لیے دفن کر دیں. جن لوگوں نے یہ کیا ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, سزائیں دلوائیں. اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں اور آگے بڑھیں. پاکستان کی بات سوچیں. پارلیمان کو جو ہے وہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا. 4 دن 5 دن 2 مہینے زیادہ سے زیادہ آپ 1 سال سے گھسیٹ لیں گے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور پیسے جب نہیں ہوتے نا, جب ڈالر نہیں ہوتے تو پھر نظام گر جاتا ہے. پاکستان کے اندر یہ جو وی پی این کا شور مچا ہوا ہے, غیر شرعی شرعی, تو سر یہ اس سے زیادہ کیا حرکت, بھونڈی حرکت ہو سکتی ہے؟ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے نا. میں نے آج کسی دوست سے بات کی پاکستان میں, تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ اسی طرح فتوے جاری کرواتے ہیں, اور اب فتوے جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں کہ وی پی این کا استعمال مت کریں. پھر لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ آج بھی کچھ ٹویٹس کی گئی پاکستان کے اندر, بہت سارے آپ کے سیاستدان کرتے ہیں, پاکستان کی ISPR بھی کرتی ہوگی. تو کیا یہ سب غیر شرعی ہو گیا؟ اور یہ کس نے کہا کہ آپ یہ تمام کام کریں؟ پاکستان کے اندر نا بہت سارا ظلم بھی ہوا ہے. کبھی آپ نے اس ظلم کی داستان کو سننے کی کوشش کی, اس کتاب کو کھولنے کی کوشش کی جہاں پر ہر ورگ کے اوپر آپ کو ظلم کی کہانی جو ہے اور نظر آئے گی, کردار نظر آئیں گے. پاکستان کے اندر ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, لوگوں کو زبردستی بٹھایا گیا. کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ کیا اس کی شریعت میں کسی قسم کی اجازت موجود ہے؟ پاکستان کے اندر جو ووٹ چوری کیا گیا, کیا یہ شرعی تھا؟ کسی نے آپ کو امانت دی, آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں. کیا امانت میں خیانت کرنا شرعی ہے؟ لوگوں کے جو پارلیمان میں جو پہنچے, جو ووٹ لے کر پہنچے, آپ نے ان کی وفاداریوں کو تبدیل کروایا. کیا اس حلقے کے لوگوں سے جو وفاداری کا حلف لیا گیا تھا اور اس وفاداری کی بنیاد پہ آپ نے جو ووٹ ایک جماعت کی ایفیلیشن سے حاصل کیا اور پھر وہ جب ووٹ کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا, کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا اس ڈاکے کو آپ شرعی ڈاکہ کہیں گے؟ پاکستان کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں جو سوٹ کرتا ہے, یعنی آپ کو سوٹ کرے گا تو یہ تمام چیزیں شرعی ہو جائیں گی, اگر آپ کو سوٹ نہیں کرے گا تو یہ غیر شرعی. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے تو پھر پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کو بند کر دینا چاہیے. پاکستان کے اندر ہر قسم کے الیکٹرانک ڈیوائس ہے اسے بھی بند کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ سب غیر شرعی ہے. لوگوں نے جو توجیحات پیش کی ہے نا جی کہ دیکھیں اس کے اوپر فحش اور باقی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لیکن جتنا نظام فحش ہو چکا ہے اور جتنا نظام ہمارے سامنے بالکل ایکسپوز ہو کے باہر آ گیا, اس نظام کے فحش پن کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ سینسر کریں گے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اگر ہماری جو نظام کے اندر گندگی ہے اس کو نہ روکا گیا تو پھر یہ وی پی این کو شرعی کہیں غیر شرعی کہیں, اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے اندر خدا کے لیے مذہب کارڈ کھیلنا بند کر دیں, چونکہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دنیا کے اندر. جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ دیکھیں شرعی غیر شرعی وی پی این بھی جی شرعی غیر شرعی ہوتا ہے, تو ہمارے پاس تو سر اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر کل کو سڑک پر جاتے ہوئے کسی گورے نے ہم سے سوال کیا کہ یہ وی پی این بھی مذہبی اور مسلم اور نان مسلم ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس کی ڈیفینیشن اسی طرح لینی ہے کہ مسلم وی پی این, حلال وی پی این, حرام وی پی این, تو خدا کے لیے یہ کام جو ہے مت کریں. پاکستان کے اندر جی یہ جو اراکین کانگریس والا جو معاملہ ہے نا, اس کے اوپر ٹیلی ویژن چینلز پہ میں بہت سارے بیپرز دیکھ رہا تھا سیکیورٹی ایکسپرٹس کے, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے تو کبھی آواز نہیں اٹھائی. سر آپ آئیں کبھی, یہ جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں, کبھی آپ آئیں, میں آپ کو بریڈ فورڈ لے کے جاؤں, ایک ایک گھر کی کہانی آپ کو سنائیں گے, وہاں کے بچے کشمیر کا کس طرح جو ہے نعرہ لگاتے ہیں. آپ نے پاکستانی ڈائسپورا کی بات کی, آپ کبھی لندن آئیں, آپ کو وہ جو احتجاج ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے جو انڈین ہائی کمیشن کے باہر ہوتے ہیں. آپ کبھی یہاں پر آئیں, آپ کو ہم وہ کمیٹیز اور ان کی ورکنگ دکھائیں گے جو کشمیر کمیٹیز بنائی گئی ہیں ہاؤس آف کامنز کے اندر, اور ان کی ورکنگ کیا ہے. اور پھر وہ جو کشمیری ڈائسپورا, جو پاکستانی بھی ڈائسپورا ہے یہاں پر موجود ہے, انہوں نے کس طرح کشمیر کی جنگ کو زندہ رکھا ہوا ہے. آپ کیوں پاکستانی ڈائسپورا کو جو ہے ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟
پاکستانی ڈائسپرا ہی ہے جو پاکستان زر مبادلہ کی شکل میں جو فارن ریزروز کی شکل میں پیسہ باہر پاکستان میں بھیجتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ پیسہ بند کر دیا جائے تو کتنا نقصان ہوگا آپ کی ان باتوں سے؟ آپ کیوں جو نفرت کی دیواریں ہیں کھڑی کر رہے ہیں؟ آپ نے امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا اسے آپ لنک کر رہے ہیں جی کشمیر کے. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر عمران خان کی موجودگی میں پہلی مرتبہ کس نے گفتگو کی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں، آج ہم بیٹھتے ہیں. تو کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے اندر عمران خان کو سزا نہیں ہوتی تو آپ اسی طرح کی باتیں کریں گے، اور عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے سارا بیانیہ بنایا جاتا ہے. ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں. کسی نے کہا ہوگا نا کسی ایکسپرٹ کو کہ جاؤ اور جا کر ٹی وی پہ بولو، اس نے بولنا شروع کر دیا. اینڈ دیٹ از سو انفارچونیٹ ود دا پیپل آف پاکستان. اور ایک اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ پتہ کیا ہوا ہے؟ اس حکومت نے نا اپنی ہی پولیس پر، یہ میں پنجاب کی دوسرے پنجاب کی پولیس کی بات نہیں کر رہا، میں امرتسر پولیس کی بات نہیں کر رہا، یا میں لندن پولیس کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے اپنی ہی پولیس کے اوپر نا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. اور خبر یہ آ رہی ہے جی کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی سکوٹنی شروع ہو گئی ہے، اور وہاں پر چیک یہ کیا جا رہا ہے کہ کون تحریک انصاف کے لیے جو ہے نرم گوشہ رکھتا ہے اور کون سخت گفتگو کرتا ہے. پولیس کے اہلکار تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے لوگوں کی اب اسکریننگ کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے آخری ڈی چوک احتجاج میں پولیس جو ان ایکٹیو نہیں تھے، حکومت اور ادارے پریشان ہیں کہ ورکرز کو ڈی چوک تک پہنچنے سے کیسے روکا جائے. تو سر یہ تو لاٹھی چارج شروع ہو گیا ہے اور اسکریننگ شروع ہو گئی ہے. جب آپ کی بیوروکریسی پہ بات آ گئی نا، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، تو پھر آپ کو اپنی نا ہار مان لینی چاہیے، چونکہ آپ اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں. ہم اپنے دشمنوں کو، جاسوسوں کو تو حوالے کر دیتے ہیں، بے شک وہ خان صاحب نے کیا، لیکن اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پورے ایپیسوڈ پہ شامل تھی. کسی نہ کسی کی مرضی سے تو ہوا ہوگا نا. یہ صرف عمران خان کا فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم نے یہ جو ابھینندن ہے اسے واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا. ابھینندن کو واپس کر دیا گیا. وہ جو ہمارے بچوں کو مارنے آیا تھا، جو ہماری سرحدوں کو ان کی جو جس طرح سے وہ پامال کرتا ہوا، ہماری ایئر جو ڈیفنس ہے اسے پامال کرتا ہوا آیا، تو ہم نے تو اسے واپس کر دیا. ہم نے تو نہیں اسے کہا کہ جنابی دشمن ہے. پھر میں آپ کو نا ایک اور بڑی اگزامپل دیتا ہوں. میں اکثر ٹیلی ویژن پر بلوچستان سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے. آپ وہاں پہ لوگوں کے لیے سینٹرز بنا رہے ہیں تاکہ ری ہیپ کر سکیں جو ان کی برین واشنگ کی گئی. یہ تو صرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی بات کرتے ہیں، عزت کی بات کرتے ہیں. تو خدا کے لیے ان دیواروں کو فصیلوں میں مت کنورٹ کیجیے گا، چونکہ اگر نفرت کی دیواریں جس طرح یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں نا آپ کے اوورسیز کمیونٹی اور ڈائسپرا، دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. ڈائسپرا سر بہت محب وطن ہے. یہاں پر جب بیٹھتے ہیں نا، اور جب گورا ہم سے کوئی پاکستان کے حوالے سے سوال کرتا ہے تو ہمیں پھر جواب دینا پڑتا ہے. جب گورا یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں تو پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ہم پاکستان کے حالات کو آٹومیٹکلی اس موڈ میں آ کے کمپیئر کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس میں اوورسیز کمیونٹی کا کوئی دوش نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی کشمیر پہ کبھی بات نہیں کی. سر کشمیر کے لیے کبھی آپ جا کر یو این کے باہر دیکھیں، جب جتنے بڑے بھی احتجاج ہوئے ان کو ذرا غور سے دیکھیں. اندر اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، مودی آتا ہے، احتجاج ہوتا ہے. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے یہ بھی گلا ہے کہ سر انہوں نے کیوں جو ہے وہ مریم یہاں پہ تھی، نواز شریف صاحب یہاں پہ تھے، احتجاج نہیں کیا. ایک احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. لندن چیپٹر کہاں تھا؟ ٹوٹلی مسنگ. یو کے چیپٹر کہاں تھا؟ کہیں نظر نہیں آیا. برطانیہ کی کوئی جو آپ کو تحریک انصاف کا چیپٹر ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آیا. مریم واز ہیئر. آپ کا سب سے بڑا کنسرن تھا مریم کی جو منسٹری ہے، جو سی ایم پنجاب ہیں، وہ جو اس طرح سے وہاں پہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے خلاف جو ہیں اس وقت شکنجہ جو ہے اسے ٹائٹ کیا جا رہا ہے. کوئی احتجاج تو کم از کم کرتے، علامتی احتجاج کر لیتے، لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا. ہمیں اس طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب مجھے حیرانگی ہوگی کہ اگر یہ 24 والا احتجاج یہاں پہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ میں لاسٹ احتجاج پہ گیا تو مجھے وہاں پہ نا ایک تقسیم نظر آئی. ہر بندہ میرے پاس آ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں سٹیج پہ لڑائی ہو رہی ہے، سٹیج کے اوپر جو لوگ موجود ہیں وہ دوسرے لوگوں کو اوپر نہیں آنے دے رہے. اور پھر ہمیں شہریار افریدی کا چیپٹر بھی دیکھا. اگر آپ کو شہریار افریدی پسند نہیں ہے تو پھر آپ پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر اعلان کر دیں کہ ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن یہ چیپٹرز جو ہے نا بند ہونے چاہیے. اگر آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, آئی ول بی ریئلی سرپرائز کہ 24 کا جو احتجاج ہے وہ کامیاب ہوگا. لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے, اور پھر ہر کوئی شخص ہے وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے گا. لندن والے کہیں گے ہم نے کیا, برمنگھم والے کہیں گے جی ہم نے کیا, مانچسٹر والے جو ہیں وہ کہیں گے جی ہم کر کے دکھائیں گے. اگر کوئی باہر سے آ جائے گا وہ کہے گا جی جناب چونکہ میں باہر سے آیا ہوں تو یہ میرے اعزاز میں, یعنی مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.